अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तैनाती के मामले पर सीनियरिटी और उनकी अहलियत का मामला बार बार किसी न किसी सूरत में सर उठा रहा है। आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट के 6 जजों की तैनाती का मामला आया, जिनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस थे और उन 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामजदगी को आइन के मुताबिक पार्लियामेंट की कमेटी ने उनके नामों को मंजूर नहीं किया था और ये मामला वापस जुडिशल कमीशन में भेज दिया था। जुडिशल कमीशन जो आइन के आर्टिकल 175 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जजों की तैनाती करता है। तो ये जो 6 जजेस तैनात किए गए थे, इसमें से 3 जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस थे, उनको पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर करने से इनकार किया और जुडिशल कमीशन को वापस ये सिफारिश की कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तैनाती को एक बार फिर ज़ेरे गौर लाया जाए, क्योंकि बज़ाहिर इनकी तैनाती के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के बीच में जो सीनियरिटी की जो एक फ़हरिस्त है, उस सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया और बज़ाहिर जो 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, इनको जूनियर पोजीशन से जो है वो हाई कोर्ट में तैनाती के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये 3 सेशन जजेस कौन हैं और ये जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आया, पेशावर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील की, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि जो 3 जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, इनकी तैनाती दुरुस्त हुई है और उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और तकरीबन 1 साल पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से अपील की सूरत में आया और आज उसकी तीसरी बार समाअत थी और इस समाअत में जो बेंच इस मामले को सुन रहा था, वो बेंच भी बड़ा ही दिलचस्प है। इस बेंच की सरबराही जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे थे कि जो कि ख़ुद सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जब लाए गए तो वो हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हवाले से चौथे नंबर पे थे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उनके साथ जो जज बैठे थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, वो ख़ुद भी सिंध से उनका ताल्लुक़ है और वो 5वें नंबर पे थे अपनी सीनियरिटी में जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। और इन दोनों मुअज़्ज़ज़ जजों की तैनाती के ऊपर जो पाकिस्तान बार कौंसिल थी और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी, वो सरापा एहतजाज थी कि सीनियरिटी के असूल की खिलाफ वर्जी है। इनके साथ जो तीसरे जज बैठे थे जस्टिस अतुल मनल्ला, वो अपनी बारी पे अपनी सीनियरिटी के लिहाज से जुडिशल कमीशन में उनको कंसीडर किया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर जो बेंच की सरबराही कर रहे थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, ये ख़ुद जो हैं सीनियरिटी के असूल के बरखिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आए थे। इनके सामने अब मामला ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, उनकी जुडिशल कमीशन की तरफ से जो नामजदगी थी, जो सिफारिश थी, उसको पार्लिमानी कमेटी ने इस बुनियाद पे मंजूर नहीं किया कि इनको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ज़िली अदालतों से हाई कोर्ट में लाते वक्त जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की सीनियरिटी है उस पे जो है वो अमल नहीं किया गया। तो आज इसका फ़ैसला भी हो गया और इस समाअत के दौरान जो रिमार्क्स आ रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की तरफ से, उससे वाज़ेह हो रहा था कि सीनियरिटी के मामले पे जो दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो ज़्यादा बात शायद नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे, मगर वो सिर्फ इस बात को देख रहे थे कि क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की तरफ से मंजूर किए गए नामों को सिर्फ इस वजह से वापस भेज सकती हैं कि वो सीनियरिटी के असूलों के बरखिलाफ़ उनकी नामजदगी मंजूर की गई जुडिशल कमीशन में, या फिर उनकी अहलियत को, या फिर पार्लिमानी कमेटी सिर्फ़ और सिर्फ जो भी नामज़द जजेस होते हैं जुडिशल कमीशन की तरफ से, उनके एंटीसीडेंट्स यानी उनके पस मंज़र, उनके बैकग्राउंड, उनके ज़ात के ख़िलाफ़ कोई मालूमात या कोई इन्फॉर्मेशन या किरदार के हवाले से, या सिर्फ उसका जायज़ा ले सकती है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर भी बार बार यही सवाल कर रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी जो है उसका क्या अख्तियार हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने यह सवाल उठाया कि क्या पार्लिमानी कमेटी ने अपने रूल्स, अपने कवायद बनाए हुए हैं या नहीं। अब आइन में जो पार्लिमानी कमेटी का अख्तियार है आर्टिकल 175 के तहत, उसमें तो यह है कि अगर पार्लिमानी कमेटी कोई भी नाम मंजूर नहीं करती और वो लिख देती है कि ये नाम जो है हम मंजूर नहीं कर रहे,
تو پھر جوڈیشل کمیشن کو نئے نام دینا پڑتے ہیں۔ یہ جو آئین میں یہ چیز اب واضح کی ہوئی ہے، مگر یہاں پہ جس بنیاد پہ پارلیمانی کمیٹی نے نام منظور کرنے سے انکار کیا، اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے آج ان 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی جو تعیناتی کے خلاف حکومت کی اپیلیں تھیں ان پہ آج فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سینیارٹی کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا تعلق جو ہے اہلیت سے ہے، وہ صرف جوڈیشل کمیشن دیکھ سکتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن نے اگر تعیناتی کر دی ہے تو یہ جو ہے کوئی سینیارٹی کی وائلیشن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب ہائی کورٹ میں تعیناتی کی جاتی ہے تو 2 ججوں نے یہ کہا کہ وہ ایک فریش تعیناتی ہوتی ہے، اس میں سینیارٹی نہیں ہوتی، اس میں وکلا سے بھی لوگوں کو لیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ سینیارٹی کا اصول ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ہائی کورٹ میں تعیناتی کے وقت وہ فالو نہیں کیا جائے گا۔ مگر جسٹس عطا من اللہ کا یہ خیال تھا کہ سینیارٹی کا اصول فالو ہونا چاہیے، اور پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سینیارٹی کے معاملات کو بھی اور ان چیزوں کو بھی دیکھ سکے، کیونکہ اس سے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی جو سینیارٹی ہے ان کا آپس میں جو ایک رائٹس ہیں، جو سینئر ججز کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو جسٹس عطا من اللہ نے اختلاف کیا پارلیمانی کمیٹی کے اس فیصلے کے حق میں کہ جوڈیشل کمیشن کو سینیارٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جبکہ جسٹس منیب اور جسٹس محمد علی مظہر نے 2 کی اکثریت سے پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کو رد کیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے مطابق جو 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تھے ان کی تعیناتی درست قرار دی گئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کی اب مستقلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن جو ہے 7 جون کو، یعنی 1 ہفتے بعد اب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی، اس لیے آج یہ کیس بھی جلد بازی میں لگایا گیا کہ اس معاملہ آج حل ہونا ہے، کیونکہ اگر ان کی تعیناتی اور یہ تینوں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد حلف اٹھا کے اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں بطور جج 1 سال سے کام کر رہے تھے، تو اب جب جوڈیشل کمیشن میں ان کی مستقلی کا فیصلہ کرنا تھا تو میرے خیال میں اس سٹیج کے اوپر خود سپریم کورٹ نے 1 سال لگا دیا اس معاملے کو طے کرنے میں، 3 سماعتیں ہوئیں، اور اب جب 1 سال گزر گیا ان تینوں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا بطور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ جج، تو اب اس موقع پہ یہ کہنا کہ ان کی تعیناتی غلط تھی یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہوتی۔ تو معاملہ دوبارہ اب جوڈیشل کمیشن میں چلا گیا ہے، جو 7 جون کو اجلاس ہو رہا ہے ان کی مستقلی کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 3 ججز ان کی تعیناتی تو درست ثابت ہوگی ایڈیشنل ججز بطور ایڈیشنل جج 1 سال کے لیے، مگر کیا وہ اس قابل بھی ہیں، اور اس کا فیصلہ اگین جوڈیشل کمیشن کرے گا 7 جون کے اجلاس میں۔ اور ویسے بلوچستان میں بھی جو بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز جو تعینات کیے گئے تھے 5 کے قریب ججز سے، ان کی بھی مستقلی کے حوالے سے 7 جون کو ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں کون کون سے؟ سب سے پہلے تو یہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان میں ہیں ایک جسٹس فضل سبحان ہیں، جسٹس شاہد خان ہیں اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال ہیں۔ یہ تینوں ججز جو ہیں 1 سال انہیں ہو گیا، اور اب 7 جون کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی فیصلہ کرے گا۔ اور یہ تینوں ججز جو ہیں 1 سال پہلے جسٹس کیسر رشید جو چیف جسٹس ہے پشاور ہائی کورٹ کے، اور جسٹس روح الامین جو ان کے سینئر ترین جج تھے، ان دونوں کے دور میں یہ تعینات کیے گئے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کیسر رشید نے پشاور ہائی کورٹ کے تمام ججوں سے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے ان ججوں کو تعینات کیا تھا۔ تو یہ معاملہ بھی آج سپریم کورٹ میں بھی آیا جب یہ کہا گیا کہ انہوں نے مشاورت سے تمام ججوں کی مشاورت سے یہ طے ہوئے تھے، کیونکہ ایک سوال یہ بھی تھا اٹھا بیچ میں کہ کیا چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نام دے گا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، تو انہی ناموں میں سے جج تعینات ہوں گے، یعنی جج کے طور پہ تعیناتی کے لیے نامزدگی کا اختیار کیا صرف چیف جسٹس کے پاس ہے؟ تو اس کے اوپر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے عامر رحمان، ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ جو چیف جسٹس ہیں وہ رولز کے تحت ان کا اس میں 2010 کے رولز سے ان کے تحت چیف جسٹس ہی اس وقت سے نام دے رہے ہیں، اور انہی کے نام کی بنیاد پہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، جس پہ جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ میں بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو میں نے بھی اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججوں سے مشاورت کر کے
جو نام ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں دیے تھے، جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ابھی تک جتنی بھی تعیناتیاں جو ہوئی ہیں کیا وہ چیف جسٹس کے ناموں کے مطابق نہیں ہوئی جو چیف جسٹس نامزد کرتے رہے؟ کیا کسی بھی جو ہے چیف جسٹس نے آج تک جو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں تعیناتیاں ہوئی ہیں جوڈیشل کمیشن کے بننے کے بعد، کیا کسی بھی چیف جسٹس نے انکار کیا ہے اپنے اس اختیار سے؟ کیا کسی بھی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نہیں جوڈیشل کمیشن کا ہر رکن جو ہے وہ ججوں کی تعیناتی کے لیے نام دے سکتا ہے؟ جسٹس عطا اللہ نے یہ بات کی تھی کہ آئین کے تحت جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار ہے ججوں کو اپوائنٹ کرنے کا، اپنی ووٹ کا اور نام دینے کا۔ آئین میں جوڈیشل کمیشن لکھا ہے، چیف جسٹس نہیں لکھا، اور جس پہ جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر نے جسٹس عطا اللہ سے ریمارکس میں بھی اختلاف کیا اور کہا کہ ابھی تک جو روایت ہے اور جو چیز چل رہی ہے اس میں چیف جسٹس ہی نام دیتا رہا ہے اور کسی بھی چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ میں نام نہیں دوں گا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے جب تک آئین میں یہ نہ لکھا ہو کہ جوڈیشل کمیشن نے ہی دینے، چیف جسٹس نے نہیں دینے، مطلب جیسے منیب کہہ رہے تھے کہ آئین میں یہ بھی نہیں لکھا کہ چیف جسٹس نام نہیں دے سکتا، اب یہ بھی ان کی ایک اپنی منطق تھی۔ تو بہرحال دو معزز ججز جیسے منیب اختر، جیسے محمد علی مظہر، جو خود سینیارٹی کے اصول کے برخلاف سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے حکومت کی اپیل رد کر دی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور 3 جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہیں ان کی تعیناتی کو درست قرار دیا، جبکہ جسٹس عطا اللہ نے اس سے اختلاف کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا یا وجوہات آئے گی تو وہ کون سی وجوہات تھی جن کے بنا پہ یہ جو تقسیم ہے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ چیف جسٹس نام دے گا، کیونکہ یہ تقسیم پہلے بھی منظر عام پہ بار بار آتی رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا اللہ آپ اور کچھ دوسرے ججز وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر نام لانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا نہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا ہے، اور ہر ممبر کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ججوں کی تعیناتی کے لیے جو چاہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے لانے ہیں یا ہائی کورٹ میں وکلا سے یا ڈسٹرکٹ جوڈیشل لانے ہیں، اس کا اختیار ہر ممبر کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ تقسیم اب عدالتی فیصلوں میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ 3 ججوں کا آج کا یہ فیصلہ تھا، جس میں سے 2 جو تھے جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، وہ جو ہے انہوں نے اپنا رائے دی اور کہا یہ چیز ایک قسم کا اصل ایشو یہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ واپس جوڈیشل کمیشن کو معاملہ بھیج سکتی ہے یا نہیں، تو اس پہ جو ہے بظاہر جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے ابھی وجوہات تو نہیں دی، مگر واضح طور پہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس شاید یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سینیارٹی کا مسئلہ بنا کے معاملے کو واپس بھیجے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔